अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। लगता है परवेज़ खटक आज कोई ख़ास दवाई पी के कौमी असम्बली में आए थे, क्योंकि कौमी असम्बली में ख़िताब के दौरान उन्होंने ऐसे अजीब व गरीब दावे किए जैसे एक तरफ तो उनके साथ दाएं बाएं बैठे हुए लोग, बल्कि जो ईवान में लोग मौजूद थे उनके कहके निकल गए, और उसके साथ साथ उनके दावों के नतीजे में मईशत के जो तमाम असूल, जो इल्म मईशत माशियात है, इसके तमाम असूल उलट के रह गए। और कुछ ऐसी बातें थीं जिससे अब ये यकीन की हद तक गुमान है, और वहाँ पर जो मौजूद लोग थे उनका भी ये कहना था जब उन्होंने ये तमाम बातें सुनी कि परवेज़ खटक के साथ आज कोई मसला था। और मामला क्या है ये मैं भी आपको बताता हूँ, क्योंकि कौमी असम्बली का आज इजलास था और वहाँ पर उन्होंने अपनी बजट स्पीच करनी थी बतौर वज़ीर दिफ़ा। और आपको पता है कि वज़ीर दिफ़ा इस मुल्क के अंदर बहुत एक अहम ओहदा है, लेकिन ये जो परवेज़ खटक साहब हैं इन्होंने अपनी वज़ारत की कारकर्दगी के हवाले से तो कोई बात नहीं की। जो भी बातें की वो KPK के हवाले से थी, और दावा उनका ये था कि मुल्क के अंदर ना कोई बंदा गरीब है, ना कोई बेरोज़गार है, और ना ही मुल्क के अंदर महंगाई है। और उसके लिए उन्होंने बड़े दावे किए और बड़ी अजीबो गरीब मिसालों के साथ उन्होंने इस बात को साबित करने की कोशिश की। उनका ये कहना था कि मुल्क में अगर महंगाई नहीं होगी तो इससे ये साबित होता है कि मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, और अगर मुल्क तरक्की कर रहा है तो उसके लिए ज़रूरी है कि ना सिर्फ महंगाई हो, और महंगाई होना इस बात का सबूत है कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद भी बढ़ रही है। अब चूँकि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बढ़ रही है लिहाजा मुल्क तरक्की कर रहा है, क्योंकि अगर क़ुव्वत ख़रीद बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्री चल रही है, दुकानों पे सौदा जो तैयार किया जा रहा है वो बेहतरीन है, लिहाजा हर तरफ जो है रावी चैन ही चैन लिखता है। और उनको इस बात से कोई गर्ज नहीं कि कोई बंदा अगर गरीब है या बेरोज़गार है और उसको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बहाल रखने के लिए, खाने पीने की अशिया के लिए, बीमारी के लिए, कोई खुशी गमी के लिए अगर उसको अपना गुर्दा भी बेचना पड़े तो उनको इस बारे में भी कोई फ़िक्र नहीं है, क्योंकि गुर्दा बेचेगा पैसे आएंगे तो इसका मतलब ये है कि उसकी क़ुव्वत ख़रीद बढ़ेगी। क़ुव्वत ख़रीद बढ़ेगी तो वो घी ले सकता है, वो चावल ले सकता है, वो आटा ले सकता है, वो अपने माँ बाप बहन भाइयों के लिए कोई दवाई ले सकता है, वो अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस अदा कर सकता है, और तो और वो घर का बिजली का बिल भी अदा कर सकता है, और उसके साथ साथ वो घर का किराया भी अदा कर सकता है। लिहाजा इस बात से साबित हो जाएगा कि मुल्क के अंदर कोई गरीब नहीं है। और जब वो ये बातें कर रहे थे तो उनके साथ, जिस तरह मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की, दाएं बाएं लोग जो बैठे हुए थे उनका भी हंसी निकल गई, बल्कि ख़ुद कर्क से ताल्लुक़ रखने वाले जो PTI के रुकन असम्बली थे उन्होंने कहा कि जनाब मेरे ज़िले के अंदर तो बहुत ज़्यादा गुर्बत है। तो उन्होंने कहा हो सकता है आपकी तरफ ये वाला मामला हो, लेकिन मैं तो ओवरऑल बात कर रहा हूँ, ओवरऑल मुल्क के अंदर ऐसी कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। उन्होंने दावा किया कि इमरान खान साहब 2023 का इलेक्शन भी जीतेंगे। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को चैलेंज किया कि वो उनकी जो हुकूमत की कारकर्दगी रही है पंजाब के अंदर, वो उनकी जो KPK के अंदर 5 साल की कारकर्दगी है उसके साथ मुआजना कर लें, उन्हें पता चल जाएगा कि असल काम किसको कहते हैं, जो उन्होंने किया पंजाब में या उन्होंने किया KPK में। तो उनका ये मुआजना वो कहते हैं कि वहीं पे साबित हो सकता है, इसके अलावा साबित नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मैंने अपने सूबे के अंदर सबसे पहले जो काम किया था वो मैंने राइट ऑफ इंफॉर्मेशन दिया था लोगों को, और इसके लिए मैंने एक कानून भी पास किया था, और उसके नतीजे में लोगों को एक्सेस मिल गई थी इंफॉर्मेशन पर। और जब वो ये बात कर रहे थे तो मुझे रात की एक ख़बर याद आ गई, जब वज़ीर आला, मौजूदा वज़ीर आला KPK महमूद ख़ान साहब ने सिर्फ़ इस जुर्म पर जो IT सेक्शन है KPK असम्बली का उसको सस्पेंड कर दिया कि उन्होंने अरकान असम्बली की हाज़िरी की फ़हरिस्त असम्बली के पोर्टल पर अपलोड क्यों की, क्योंकि उसके अंदर ये बात मौजूद थी कि महमूद ख़ान साहब इस पूरे पार्लिमानी साल में सिर्फ़ एक दिन आए हैं सूबाई असम्बली में, और वो दिन वो था जब बजट पेश होना था। इसके अलावा वो पूरे पार्लिमानी साल के अंदर KPK असम्बली में तशरीफ़ नहीं लाए। तो इस जुर्म में चूँकि वहाँ पे लिखा हुआ था कि महमूद ख़ान एक मरतबा आए, लिहाजा उनको इस बात की जब इतला मिली तो वो ख़ासे बरम हुए, और उस बरमी का इजहार उन्होंने जो IT सेक्शन है उसकी मुअत्तली के अहकामात जारी करके
انہوں نے اس اپنے غم و غصے کا اظہار کیا. لیکن جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب کے پاس نہ جانے ایسی کون سی اینک ہے یا وہ پتہ نہیں ایسی کون سی دوائی پیتے ہیں جس کے بعد ان کو وہ سارے خواب نظر آتے ہیں جو دیوانے کو نظر آتے ہیں جب وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہا ہوتا ہے. اور لگتا تو ایسے ہی ہے کہ عمران خان صاحب نے وہ ٹیکہ جس کے بارے میں وہ یہ بتاتے تھے کہ جب مجھے وہ ٹیکہ لگا تو مجھے حوریں نظر آنا شروع ہو گئیں, تو لگتا ہے کہ اس انجیکشن کا نام انہوں نے پرویز خٹک صاحب کو بھی بتا دیا ہے کہ جناب یہ وہ انجیکشن ہے جس سے حوریں نظر آتی ہیں. اور اس انجیکشن کے نتیجے میں یہ جس قسم کے دعوے پرویز خٹک صاحب کی طرف سے کیے گئے وہ سامنے آتے ہیں. موجودہ حکومت اس لحاظ سے بھی اپنی کارکردگی اور پرفارمنس تو ہم بالکل سائٹ پہ رکھتے ہیں نا, اس حوالے سے بھی بہت زیادہ ملکی تاریخ میں یاد رکھی جائے گی کہ اس حکومت کے جو وزراء ہیں وہ پورس کے ہاتھی ہیں. جو اپوزیشن پر چڑھنا انہوں نے کہا ہے وہ خود اپنی ہی حکومت کو روندتے رہتے ہیں, رگیدتے رہتے ہیں, اور خود حکومتی جو پالیسیز ہیں وہ بائی ڈیزائن یا تو پھر اس پر تنقید کرتے ہیں, یا پھر عمران خان صاحب نے اب کوئی نئی اسٹریٹجی بنائی ہے جس کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو باتیں میں پبلکلی نہیں کر سکتا وہ میں اپنے وزیروں سے کہلواؤں تاکہ جو میرا جو ایگزٹ اسٹریٹجی ہے وہ ذرا تھوڑی سی کچھ زیادہ مناسب ہو جائے. وہ میرا خیال ہے کہ اب اس معاملے پر غور کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب 3 دن قومی اسمبلی کے اندر شدید طوفان بدتمیزی رہا تو پھر اسپیکر اسد قیصر نے اعلان کیا قومی اسمبلی کے اندر کہ یہ جو ہڑبڑاہٹ کے اندر حکومت نے جلد بازی کے اندر یہ جو 21 بل منظور کیے تھے اور اپوزیشن کو اور تمام جو اسمبلی کی کارروائی ہے اس کو بلڈوز کرتے ہوئے, تو اس پر نظر ثانی کی جائے گی. اور حکومت نے اس نظر ثانی پر آمادگی بھی ظاہر کر دی تھی کہ ٹھیک ہے جناب ہم اس پر نظر ثانی کرتے ہیں اور اس کے اندر اگر کوئی سکم ہے تو ہم اس کو دور کرتے ہیں, جس پر اپوزیشن نے اس کا بڑی خیر مقدم کیا. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ جناب یہ بڑی اچھی کارروائی ہے, اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم کمیٹی بنائیں گے, اور کمیٹی بنانے کا انہوں نے اعلان کیا. اپوزیشن سے نام لے لیے. اپوزیشن نے نون لیگ کی طرف سے 3 نام چلے گئے جس میں شاہد خاقان صاحب کا نام گیا, اس میں ایاز صادق صاحب کا نام گیا, اور رانا تنویر صاحب کا نام گیا. اب گورنمنٹ کی طرف سے نام آنے تھے لیکن گورنمنٹ کی طرف سے نام نہیں آئے. گورنمنٹ کی طرف سے آیا تو صرف یہ موقف سامنے آیا کہ جناب اس کمیٹی کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے, اور اس کا اعلان کرتے ہیں مشیر وزیر اعظم جناب بابر اعوان صاحب ایک ٹی وی انٹرویو میں. وہ اس ٹی وی انٹرویو میں ایک طرف تو کمیٹی کی ضرورت کو بالکل ہی ختم کر دیتے ہیں کہ جناب اس کمیٹی کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں, جو بل ہم نے پاس کرایا ہے قومی اسمبلی سے وہ بالکل بہترین ہے اور ہم سینٹ سے بھی اس کو منظور کرائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ فرماتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کون ہوتا ہے ہمیں ڈکٹیٹ کرانے والا, الیکشن کمیشن کے کہنے پر اب ہم قانون سازی کریں گے. الیکشن کمیشن کون ہوتا ہے ہمیں یہ بتائے کہ یہ قانون آئین سے متصادم ہے, یا یہ بتائے کہ یہ قانون آئین سے متصادم نہیں ہے, یا الیکشن کمیشن یہ بتائے کہ الیکشن ایسے ہونے ہیں. بھئی اگر الیکشن کمیشن نے نہیں بتانا کہ الیکشن کس طرح ہونے ہیں تو پھر مریخ سے کچھ لوگ آئیں گے جو آ کے بتائیں گے کہ الیکشن کیسے ہونے ہیں. اگر الیکشن کمیشن آپ کے راستے میں آپ کا جو مشن 2023 ہے اور اگلا جو 10 سالہ منصوبہ ہے اس کی راہ میں اگر وہ رکاوٹ بن رہا ہے, اپنا آئینی کردار ادا کر رہا ہے, وہ آئینی کردار جو آئین پاکستان اس کو تفویض کر رہا ہے, تو اس میں آپ کو پرابلم نہیں ہونا چاہیے. اگر الیکشن کمیشن اپنی جو آپ نے بل پاس کیا اس میں آپ کو یہ اعتراضات بتا رہا ہے کہ آپ نے جو 64 شکیں اس میں رکھی ہیں ان 64 میں سے 34 شکیں جو ہیں وہ آئین سے متصادم ہیں, تو وہ آپ کا راستہ آسان کر رہا ہے, آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ بھی جو غیر آئینی اقدامات کر رہے ہیں اس کو درست کریں. تو الیکشن کمیشن غلط نہیں کہہ رہا, اپنی غلطیوں کا جو بوجھ ہے وہ دوسروں کے سر نہیں مڑنا چاہیے. لیکن یہ بابر اعوان صاحب ہیں, اور بابر اعوان صاحب اگر یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں, اور اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کمیٹی کی ضرورت نہیں ہے نظر ثانی کمیٹی کی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں. عمران خان صاحب نے یہ بات اسپیکر اسد قیصر کے ساتھ اس ملاقات میں بھی کی تھی جس کا میں آپ کے ساتھ کل کے وی لاگ میں بھی ذکر کر چکا ہوں, اور رات کو جو ٹی وی انٹرویو ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے جو میں نے کل کا آپ کے ساتھ اسد قیصر صاحب کے حوالے سے وی لاگ کیا تھا کہ معاملات واقعتاً اسی سمت میں چل رہے ہیں. حکومتی جو اراکین ہیں وہ اپنی کارکردگی بتانے کی بجائے صرف کیچڑ اچھالنے کی پالیسی پر عمل درآمد کر رہے ہیں اور اپنی اسی پالیسی کو ٹو کر رہے ہیں. ادروائز ان کی وزارتوں کے اندر ہر روز کوئی نہ کوئی نیا کٹا کھل کے سامنے نہ آ رہا ہو. ابھی اس وقت ایک ایسا سکینڈل ہے جو اگر صحیح طریقے سے سامنے آ جائے تو شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ کو لگ پتہ جائے گا, کیونکہ نادرا کا جو ریکارڈ ہے
اور نادرا وہ ذیلی ادارہ ہے وزارت داخلہ کا، اور شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ ہیں، جو نادرا کا پورا جو ڈیٹا ہے، میری اور آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ تمام کی تمام لیک ہو چکی ہے۔ اب وہ جو انفارمیشن لیک ہوئی ہے وہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوگی، وہ انفارمیشن کس کو لیک کی گئی ہے، اور وہ مارکیٹنگ کے لیے استعمال کی گئی ہے یا کسی دوسرے مقصد کے لیے استعمال کی گئی ہے، اس پر ابھی تحقیقات ہو رہی ہیں، اور پاکستان کے خفیہ ادارے اس کے اوپر مسلسل کام بھی کر رہے ہیں، اور کئی مشکوک معاملات کو انہوں نے اس پر خاصی نظر رکھی ہوئی ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر یہ اتنا بڑا سکینڈل آئے گا آپ کے سامنے کہ آپ حیران ہو جائیں گے، کیونکہ وہ ڈیٹا میں صرف نام اور آئی ڈی کارڈ نمبر نہیں ہے، وہاں پہ میرے اور آپ کے تھم امپریشن بھی ہیں، میرے اور آپ کی تصویریں بھی ہیں، اور میرے ساتھ ساتھ ہمارے جو سیکیورٹی فورسز کے لوگ ہیں ان کی بھی تمام انفارمیشن اس کے اندر موجود ہے، اور یہ سارے کا سارا معاملہ جس وقت کھل کے سامنے آئے گا تو پھر لوگوں کے لیے جان چھڑانا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ اور یہی وہ معاملہ ہے جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا تھا کہ یہ پورس کے ہاتھی ہیں جو اپنے ہی فوجیوں کو روند رہے ہیں، یہ وہ ہاتھی ہیں جو اپنے ہی اداروں پر چڑھ دوڑے ہیں، یہ وہ ہاتھی ہیں جو یہ نہیں سمجھ رہے کہ جناب اس ملک نے قائم رہنا، حکومت قائم رہے یا نہ رہے، ملک نے قائم رہنا ہے، اس ریاست نے وجود میں رہنا ہے، اور اس کے لیے اداروں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اداروں کو تنقید کا نشانہ بنانا بالکل بھی ضروری نہیں ہوتا۔ اور جب یہاں پر ہم ایسا معاملہ دیکھیں، جب ہر طرف اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے، چاہے وہ سول ادارے ہوں، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو، تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اب حکومت نے اپنے لیے ایک ایگزٹ اسٹریٹجی بنا لی ہے، اور وہ جو ایگزٹ اسٹریٹجی ہے وہ صرف اور صرف اس وجہ سے بنائی گئی ہے کہ یہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں اس وقت اکنامک گروتھ کے، یہ ایک سراب ہے، یہ ایک جھوٹ ہے، یہ ایک فریب ہے، اور جب لوگ آنے والے دنوں میں اس فریب کا پردہ چاک ہوگا تب ان کو پتہ چلے گا کہ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیلا گیا ہے۔ جب ان کو پتہ چلے گا کہ جب بجلی کی قیمت کو مہنگا کیا جا رہا ہے، تب انہیں پتہ چلے گا کہ اس آڑ کے اندر کون سی چیزیں شامل ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اور لائٹر نوٹ پہ آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ وہ جو تھپڑ فیم ہے ہماری آپا فردوس آپا، جنہوں نے ایک ایکسپریس ٹی وی کے پروگرام میں قادر مندرخیل صاحب کو تھپڑ لگا دیا تھا، اور خاصے نازیبا الفاظ کا بھی استعمال ہوا تھا، تو اب قادر مندرخیل صاحب اس معاملے میں خاصے متحرک ہو گئے ہیں۔ انہوں نے جو فردوس عاشق اوان صاحبہ ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے اور ایف آئی آر کے اندراج کے لیے درخواست دے دی ہے، اور اپنے وہ قانونی تقاضے اچھے خاصے پورے کریں، تو یہ بھی آپ کو ایک آنے والے دنوں میں ایک دلچسپ صورتحال اس محاذ پہ بھی نظر آئے گی۔ حکومتی محاذ اور حکومتی محاذ میں ہونے والی لڑائی جھگڑیں اور سازشیں تو اپنی جگہ پر، لیکن یہ جو چیزیں بھی آپ کے سامنے آئیں گی یہ آپ کی تفریح تباہ کے لیے بہت مؤثر ثابت ہوں گی۔ اور آخر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اگلے وی لاگ کے اندر عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک آپ کو ڈیٹیل انسائیڈ سٹوری دوں گا، جو آپ کو اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے اور عمران خان صاحب کو اس وقت کون سے خطرات درپیش ہیں اس پر تفصیل سے بات ہوگی، اور وہ آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو بھی ہوگی اور دلچسپی کا باعث بھی ہوگی۔ تو اگلے وی لاگ کو ضرور دیکھیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔